अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इशाल और अमाया कॉलेज से थकी हारी घर में दाखिल हुई। जब आगे ही लॉन्च में इन्हें ताया जान और आरिफ साहब बैठे हुए दिखाई दिए और साथ ही इन दोनों की बेगमात भी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम डियर बडी, आप आज यहाँ हमारे गरीब खाने से कैसे आ गए? अमाया ताया जान को देखकर बेतहाशा खुश होते हुए इनके करीब ही बैठते हुए बोली। इसका अंदाज बिल्कुल दोस्ताना था। वालेकुम अस्सलाम मेरी शहज़ादी, हमने सोचा कि हमारी शहज़ादी तो काफ़ी मसरूफ़ हो चुकी है, चलो खुद ही इससे मिलते हैं। ताया जान शफ़क़त से इसका माथा चूमते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दी, जबकि इशार ताई जान के करीब ही बैग रखते हुए बैठ चुकी थी। अच्छा, लेकिन बड़ी, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे आप लोग कोई मीटिंग अरेंज करके बैठे हैं? अमाया सबकी नज़रें घुमाते हुए तफशीशी अंदाज में बोली तो सब बेख्तियार मुस्कुरा उठे। जी हाँ मेरी जान, हमने एक मीटिंग अरेंज की है, बल्कि मीटिंग तो हम कर चुके हैं, बल्कि हमने एक फ़ैसला किया है कि अब हम जल्दी ही तुम्हारे आरिफ भाई की शादी कर देंगे। ताई जान अमाया की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जबकि इसकी बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ी थी। क्या सच में आरिफ भाई की शादी करने का सोच रहे हैं आप सब? हाय कितने मज़े आएंगे, सीरियसली, वो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोली तो सब मुस्कुरा दिए। हाँ जी शहज़ादी, जल्दी तुम्हारे आरिफ भाई वापस आ रहे हैं और जल्दी हम इनकी शादी भी कर रहे हैं। आरिफ साहब अपनी फूल सी बच्ची को मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए बोले तो वो खुशी से इनके गले लग गई। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, जबकि पास ही बैठी इशार भी बेहद खुश थी, यहाँ तक कि वो ताई जान को कसकर गले भी लगा चुकी थी। अब हम ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, मतलब हमारी भाभी आने वाली है, हमें शादी के सारे फंक्शन भी करने हैं, इसलिए हम ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे। बस हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं, इसके बाद हम रोज़ाना शॉपिंग पर जाएंगे। अमाया बेहद खुश होते हुए बोली, जब अचानक इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और साथ ही चेहरा लटक गया। लेकिन मुझसे तो शॉपिंग होती ही नहीं, मैं कैसे अपनी शॉपिंग करूँगी? वो मायूसी से बोली। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग कर लेना, इस तरह तुम घबराओगे भी नहीं और शॉपिंग भी हो जाएगी। अस्मा ने मुस्कुराते हुए इसका मसला हल किया। भाई होते तो मैंने कर लेनी थी, खैर अरब भाई की शादी पर भाई हम तो आएंगे ना, भाई एक बार वापस आ जाएं, फिर मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। अभी फ्रेश होकर आ जाएं, बहुत भूख लगी है। वो सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली और फिर अपना बैग पकड़ते हुए उठ खड़ी हुई। हाँ बेटा, आप लोग जाओ, आपके लिए खाना लगाती हूँ। अस्मा इन दोनों की तरफ देखती हुई मुस्कुराकर बोली तो दोनों मुस्कुराती हुई फ्रेश होने चली गईं। आरिफ साहब और अजीम साहब दोनों अपने माँ बाप के दो बेटे थे। इनकी कोई बहन नहीं थी और ना ही कोई तीसरा भाई था। माँ बाप के इंतकाल के बाद इन दोनों का रिश्ता हमेशा एक दूसरे से गहरा रहा। दोनों के घर बिल्कुल साथ साथ थे और दोनों घर के दरमियान एक दरवाजे में मौजूद थे, जो एक दूसरे के घर में आने जाने के लिए बनाया गया था। अजीम साहब के दो बेटे थे, बड़ा बेटा आरिफ और छोटा बेटा हमज़ा, जबकि आरिफ साहब के तीन बच्चे थे। बड़ा बेटा हैदर, इससे 8 साल छोटा हादी और हादी से 1 साल छोटी अमाया थी। वो अपने ख़ानदान की इकलौती बेटी थी, सब ने इसे अपनी हथेली का छाला बनाकर पाला था। सबकी लाडली थी, इतनी लाडली कि वो किसी चीज़ पर सिर्फ नज़र उठाए तो वो इसकी बना दी जाती थी, जबकि इतना लाड प्यार भी वो बिल्कुल नहीं बिगड़ी थी। वो मोहब्बतों में पलने वाली लड़की थी, वो सिर्फ मोहब्बत करना जानती थी। हादी अमाया से 1 साल बड़ा था, मगर इसने कभी भी हादी को भाई बोलकर नहीं बुलाया था, जबकि हमज़ा अमाया से चंद माह छोटा था और इशाल हमज़ा की खालाजाद बहन थी और बहनोई की वफ़ात के बाद वो इशाल को अपने साथ ले आई थी
اور بچپن سے لے کر اب تک اس کی پرورش انہوں نے ہی کی تھی۔ وہ سب بالکل بہن بھائیوں کی طرح ہی تھے۔ عارف کا نکاح 2 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، جو کہ عظیم صاحب کے ایک بہترین دوست کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا، اور اب وہ سب شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ عارف اور حیدر دونوں ہی آسٹریلیا اپنے ڈاکٹرز کی ڈگری لے کر جلد ہی واپس آنے والے تھے۔ وہ ایک خوشحال فیملی تھی جہاں صرف خوشیاں تھیں، نہ کوئی لڑائی تھی اور نہ ہی کوئی جھگڑا۔ سب کو محبت سے رہنا آتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج تک وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ بڑوں میں اتنی محبت ہونے کے باعث بچوں میں اس سے زیادہ محبت تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہم عمر تھے، مگر ایک دوسرے کی بے حد عزت کرتے تھے۔ امایا ایک بے حد شرارتی اور ہنسنے اور کھیلنے والی لڑکی تھی، خوبصورت، معصوم، اور وہ اتنی تھی کہ اس کی خوبصورتی کو اگر کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا تو اپنی نظریں پلٹنا بھول جاتا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، خدا نے اسے قدرتی حسن سے نوازا تھا، مگر اس نے کبھی بھی خود پر غرور نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اس نے خود کو حسن پر غور کیا۔ اسے اپنی زندگی شروعات سے ہی بڑی پسند تھی۔ جبکہ اشال میں کوئی عام سی لڑکی ہرگز نہیں تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، گرے آنکھوں والی، بالکل گڑیا جیسی معصومیت اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ مگر شرارتوں کے معاملے میں وہ امایا سے پیچھے تھی، اور پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت آلسی تھی۔ پڑھنا اسے بالکل پسند نہیں تھا، مگر صرف امایا کے لیے اس نے محنت کر کے اپنا ایڈمیشن میڈیکل میں لیا اور اپنی طرف سے بھرپور محنت کر رہی تھی تاکہ وہ اپنی بچپن کی دوست کے ساتھ ڈاکٹر بنے اور زندگی کا اگلا مرحلہ بھی وہ اس کے ساتھ ہی طے کرے۔ وہ دونوں سگی بہنیں تو نہیں تھیں، مگر ان دونوں کی محبت سگی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ امایا اشال اس وقت اپنے تمام لیکچر لینے کے بعد کینٹین میں بیٹھی تھی، جب اشال نے امایا کو مخاطب کیا، یار عظمی، میرے خیال سے یہ بکس ہمیں کالج کی لائبریری سے ہرگز نہیں ملے گی، ہمیں دوسری لائبریری میں چلتے ہیں، وہاں سے مل جائے گی۔ اشال امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب ہمیں دوسری لائبریری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہادی کو بول دیں گے، وہ لے آئے گا۔ فی الحال ابھی ہم نوٹس لینے چلتے ہیں، امایا نے اشال کو یاد کروایا، انہوں نے نوٹس بھی لینے ہیں۔ ہاں وہ لوگ تو ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ شٹ یار، ہمارے تو دماغ سے ہی نکل گیا۔ چلو اٹھو جلدی سے۔ اشال جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی، اچھا رکو، میں بس ہادی کو کال کر کے بتا دوں کہ ہمیں وہ کالج سے نہیں ریسٹورنٹ آ کر پک کریں۔ امایا اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تو وہاں سے سر ہلاتی ہوئی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ امایا ہادی کو کال کرنے میں مصروف ہو گئی۔ انہیں اپنی کلاس فیلو سے کچھ نوٹس لینے تھے، جو اس وقت کالج کے سامنے والے ریسٹورنٹ میں موجود ان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ لیکچر ختم ہونے کے بعد وہاں کھانا کھانے گئی تھی۔ انہوں نے تو ان دونوں کو بھی آفر کی تھی، مگر دونوں اپنی بکس ڈھونڈنے میں مصروف تھی، اس لیے سارا وقت لائبریری میں ہی وقف ہو گیا۔ امایا کب سے ہادی کو فون کر رہی تھی، مگر اس نے امایا کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ ابھی امایا اشال کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تھی جب ہادی کا میسج اس کے فون پر شو ہوا۔ اس نے ہادی کا میسج دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ فون میں دیکھتے ہوئے چل رہی تھی، اس کا دھیان سامنے کی جانب بالکل نہیں تھا، جب اچانک وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی اور نتیجن اس کے ہاتھ میں پکڑی گئی کچھ بکس اور فون دڑ کر نیچے چلا گیا۔ او خدایا! امایا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ماتھا مسلے، اسے لگا جیسے وہ کسی پہاڑ سے ٹکرائی تھی، اتنی زور سے اس کا ماتھا کسی کے وجود سے ٹکرایا۔ عاصم، جو اس ریسٹورنٹ میں کافی پینے آیا تھا، ابھی وہ واپسی کے لیے نکلنے ہی لگا تھا کہ جب سامنے سے آتی ایک لڑکی سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اسے کچھ بولتی، وہ لڑکی خود ہی بول اٹھی، مگر اس کی آواز سن کر اسے اس کی آواز کوئی جانی پہچانی لگی۔ عظمی، تمہارا فون۔ اشال نے جلدی سے آگے بڑھ کر امایا کو فون دیا، جس کی سکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ جبکہ اشال کی آواز سن گئی، امایا نے اپنی آنکھیں کھول کر اشال کی طرف دیکھا، جو اس کا فون پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ عرصے امایا کے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا جب امایا بول اٹھی، کیا ہوا، ٹوٹ گیا؟ امایا نے اشال سے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ دکھاؤ۔ امایا نے اشال کے ہاتھ سے فون پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو فون کو دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ جب اسے ہنسنے دیکھا تو اشال نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ عاصم کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو صرف اس لیے کھڑا تھا
تاکہ اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا وہ اسے بھر سکے، کیونکہ معافی مانگنے کی اس نے ڈکشنری میں شامل نہیں تھا اور نہ ہی آج تک اس نے کبھی مانگی تھی۔ کیا ہوا؟ ہنس کیوں رہی ہو؟ اشارے سے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہادی نے بولا تھا کہ یہ فون اگر میں چھت سے بھی پھینکوں گی تو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، مگر ذرا سی انچ کی اونچائی سے گرنے سے چکنا چور ہو گیا، یعنی کہ اس کی گارنٹی بیکار تھی۔ امایا فون کو الٹ پلٹ کر کر دیکھنے لگی۔ ایکسکیوز می میم، ہمارے ٹکرانے کی وجہ سے آپ کا فون ٹوٹ گیا، ہم اس نقصان کو بھر سکتے ہیں۔ انصر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو امایا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انصر کی طرف دیکھا، جو بلیک 3 پیس میں موجود، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا اور دیکھنے سے ہی پرسنالٹی اور وائٹ ڈریسنگ اور ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر وہ ارسم ابراہیم کا پرسنل باڈی گارڈ تھا۔ ارے نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ امایا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آج کے دور میں ایک چھوٹا سا نقصان ہونے پر لڑکیاں دوسروں کو پھاڑ کھانے کو دوڑتی ہیں، اور یہ وہ لڑکی تھی جس کا مہنگا ترین فون گرنے کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا، مگر پھر بھی وہ مسکرا کر اٹس اوکے بول رہی تھی۔ ایکسکیوز می ارے نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ امایا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اور اس نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ آج کے دور میں ایک چھوٹا سا نقصان ہونے پر لڑکیاں دوسروں کو پھاڑ کھانے کو دوڑتی ہیں، اور یہ وہ لڑکی تھی جس کا مہنگا ترین فون گرنے کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا، مگر پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے اٹس اوکے بول رہی تھی۔ اسے پکڑو اور سنبھال کر رکھنا، گارنٹی والی چیز کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اس کا ایکسٹرا گارنٹی ملی تھی، پھر اسے ہادی کو لازمی دکھانا ہے۔ امایا وہ فون اشال کو تھماتے ہوئے بولی، آخر میں وہ خود بھی ہلکا سا ہنس دی، گویا وہ ہادی کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اٹس اوکے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ ابھی تک یہیں پر کھڑے ہیں، فکر نہیں کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں بھرنا۔ امایا ابھی تک اپنے قریب انصر کو کھڑے دیکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اور پھر اشال کا ہاتھ تھامتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ انصر کی حیرانگی ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ارسم نے اس لڑکی کے چہرے کے صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر وہ اگنور کر گیا۔ جس نے آج تک لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں لیا، اب وہ کیوں لیتا؟ مگر یہ بات اس کے لیے بھی تھوڑی حیرانگی والی تھی کہ کسی لڑکی کا اتنا نقصان ہونے پر اس نے ہنستے ہوئے اٹس اوکے بولا اور وہاں سے چلے گی، مگر وہ 1 سیکنڈ کے اندر خود کی حیرانگی کو کنٹرول کرتے ہوئے خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ کیا یہاں پر جمے رہنے کا ارادہ ہے؟ انصر کو اپنے ٹھیک پیچھے سے ارسم کی سنجیدہ، بھاری اور غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی دی تو وہ ہڑبڑا گیا۔ نہیں سر، چلیے، انصر ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو ارسم نے قدم باہر کی جانب بڑھا دے، جبکہ انصر اس کے پیچھے تھا۔ تو چلیے اس ناول کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔